अस्सलाम वालेकुम। करंट अफेयर स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हामिद वलीद। पाकिस्तान की इकॉनमी बुलिश है, पाकिस्तान की इकॉनमी ग्रोथ की जानिब जा रही है। पाकिस्तान की इकॉनमी उस एक स्टैगनेंट फेज़ से निकल आई है, स्टेबलाइजेशन का फेज़ अचीव कर गई है और अब फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन साहब के अल्फाज में ग्रोथ और रिलीफ ओरिएंटेड बजट की तरफ पाकिस्तान बढ़ रहा है। इंशाअल्लाह 11 जून को जो बजट आ रहा है उसके अंदर एक आम आदमी के लिए बहुत कुछ रिलीफ के मद में आने वाला है। इसी तरह से सरकारी मुलाजमीन के हवाले से देख लें, इसके लिए भी टैक्स फ्री बजट कहा जा रहा है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसी तरह से ख़बरें आ रही हैं कि उनकी जो सैलरी है उसमें भी इजाफा किया जाएगा। इस एतबार से कहा जा सकता है कि हुकूमत पाकिस्तान वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में बिल आखिर उस एक दलदल से बाहर निकल आई है जो गुज़श्ता 10-12 बरसों के दौरान में पाकिस्तान जिसमें फंस गया था और जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी अपने ट्रैक से हट गई थी। पिछले 3 साल बड़े मुश्किल साल थे और पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी अवाम को आफरीन है, उनको वो मुबारकबाद के मुस्तहिक है वो कि वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ खड़े रहे, उनको सपोर्ट किया। करप्शन के खिलाफ उनका जो नारा था उसके ऊपर उनसे उम्मीद लगाए रखी है और इस हवाले से वज़ीर आज़म ने ना सिर्फ ये कि अब इकॉनमी को ट्रैक पर डालने के हवाले से काम किया है बल्कि इसके साथ साथ करप्ट जो माफिया है उसके खिलाफ भी भरपूर एक्शन होता नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पर पिछले साल हमने ये देखा कि जब कोविड-19 का इस हवाले से बहुत गहरा अटैक और पहला फेज़ आया, जब मार्च में हमने देखा कि इस हवाले से 2020 में एकदम से स्पाइक बनी तो 3 महीने के लिए पाकिस्तान के अंदर तमाम इकनॉमिक एक्टिविटी रुक गई थी, कारोबारी सरगर्मियाँ मुअत्तल हुईं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ और दीगर फैसिलिटी सब कुछ बंद हुआ। तो उसका इम्पैक्ट फिर अगले बजट में नज़र आया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने राइट टाइम एक डिसीजन लिया कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए कि जिससे लगभग 35 से 40 एलाइड इंडस्ट्रियाँ जुड़ी हुई हैं उसको रिवाइव किया, उसके लिए एमनेस्टी स्कीम ऑफ़र की, उसको अदरवाइज़ भी टैक्सेस में और जो उनके ऊपर बाकी महसूलात उनसे लिए जाते थे उसके अंदर बहुत सारी कंसेशंस दी, जिसके नतीजे में एक इकनॉमिक एक्टिविटी हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में नज़र आना शुरू हुई और वो आज उसने कंट्रीब्यूट किया है। जो जीडीपी ग्रोथ हम 3.94% सुन रहे हैं और जिस पर अपोजिशन ने मुंह में उंगलियां डाली हुई हैं और उसे यकीन नहीं आ रहा है। चुनांचे इसके साथ साथ एग्रीकल्चर की भी ग्रोथ हमने देखी है, सर्विस सेक्टर के अंदर ग्रोथ है, एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं। गोया के पाकिस्तान दोबारा से अक़वाम आलम में एक बेहतरीन इकॉनमी के साथ नज़र आना शुरू हो गया है। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम बिलखसूस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को फोकस करते हुए देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर की जानिब से जो एक स्टेप लिया गया था उसके नतीजे में क्या समरात सामने आए हैं। और इस पर गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब शौकत महमूद बसरा साहब, आपके साथ जनाब मलिक कलीम अहमद साहब, आप लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से जो एक कमेटी है उसके कन्वेनर हैं। आपके साथ हैं मारूफ सहाफ़ी तज्ज़िया कार मियाँ सैफुर रहमान साहब। शौकत महमूद बसरा साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। बहुत मुश्किल वक्त भी इस कौम ने देखा, लेकिन अब हम जिस तरह से ग्रोथ देख रहे हैं और उसके हवाले से जो अगले बजट से की जो ख़बरें आ रही हैं और जो फाइनेंस मिनिस्टर बातें कर रहे हैं, इससे एक आम आदमी को क्या मैसेज जा रहा है? देखिए, आपका टॉपिक बहुत ही अहम है, क्योंकि जब तक किसी भी मुल्क की माशी हालात ठीक नहीं होंगे, जो हम बात करते हैं आवाम की कि उनको बेनिफिट्स जाएंगे, उनकी तरक्की होगी, उनको तालीम मिलेगी, सेहत मिलेगी, कारोबार होगा, उस वक्त तक बेहतर नहीं हो सकता। और ख़ास तौर पे जो कौमें मकरूज़ होती हैं, जो कर्ज़े लेती हैं, वहाँ ये ख्वाब देखे जाएँ कि हमारी जीडीपी इतने ऊपर चले जाएगी, हमारी ग्रोथ ये हो जाएगी, हमारा कारोबार ये होगा, कीमतें कम होंगी, वहाँ नहीं होती। वो जो कर्ज की पीते थे मैं क्या और बात समझते किया, क्या थे बात कि की हाँ। आपने, यानी कि आप अपना घर देख लें ना। जी जी आप, मैं अपने घर का अगर मालिक हूँ और मैं कर्ज लेता रहूँ आखिर क्या होगा? कर्जे वाले बाहर बैठे होंगे, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, हम रोड पे। यही हुआ पाकिस्तान यही के हुआ। साथ। पाकिस्तान की बदकिस्मती ये रही कि 70 साल यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है भी, कम खा लें। अगर आपके पास नहीं है तो आप, क्या जरूरत है आपको कि आप अब यहाँ कहें जी मुझे फ्लाईओवर भी चाहिए, मुझे बुलेट ट्रेनें चाहिए, मुझे जी लाल बस चाहिए।
آپ اپنے ذرائع پہ اپنے وسائل پہ توقع کریں. میرے گھر کی میری جو سیونگ ہے وہ ہو 1 لاکھ, خرچہ کروں میں 5 لاکھ, اینڈ آف دی ڈے یہی ہوتا ہے. اب جو بات آپ نے کہی, تحریک انصاف کی حکومت 70 سال اس ملک میں حکومت میں نہیں آئی. مجھے کوئی دنیا کا ملک دکھا دیں جہاں پر ایک دن بھی آپ حکومت میں نہ آئے ہوں, آپ وزیر اعظم نہ بنے ہوں, اور آتے ہی آپ کو $32,000 ارب کا قرضہ ملے, آپ کو ہر پیدا ہونے والا بچہ 5 لاکھ کا مقروض ملے, آپ کو ہر ادارہ تباہ و برباد ملے, پھر ہم کہیں کہ نہیں جی یہ اکانومی تو بیڑا گرک کرتا خان صاحب نے. بات یہ ہے کہ ہم نے قرض, حالت یہ دیکھیں, قرض اتارنے کے لیے قرض لے رہے ہیں. ہاں جی ایسا ہی. کبھی ایسے بھی ہوتا ہے تنخواہیں دینے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. تو یہاں پر ان حالات میں, اور خاص طور پر دیکھیں پہلے ہی حالات برے تھے, اوپر سے ابھی میں اور مل صاحب ذکر کر رہے تھے کہ جو کووڈ ہے, جی جو قدرتی آفت ہے جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے, اس نے آ کر پنجے گاڑ دیے. دنیا کی بہترین اکانومیز تھیں, امریکہ کو دیکھ لیں, انڈیا کو دیکھ لیں, یو کے تمام کے تمام شیٹر ہو گئے. جہاں پر کہا کیا جاتا تھا کہ وہ پوری دنیا کو خرید سکتے ہیں, وہاں پر حالات یہ ہو گئے کہ وہ بھی لوگوں سے مانگنے کے لیے مجبور ہو گئے. ان حالات میں یہ سمجھتا ہوں موجودہ حالات میں یہ چیز آنا کہ اسٹاک ایکسچینج بہتر ہو رہی ہے, جی ڈی پی آپ کا بہتر ہو رہا ہے, اور جو خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں جو بزنس کمیونٹی کا اعتماد بڑھ رہا ہے کہ ہم نے انویسٹ کرنا ہے. آپ کے فارن ریمیٹنس جو آ رہی ہیں, باہر کے جو لوگ جو زر مبادلہ بھیجتے ہیں, آفرین ہے ان کو. اور شوکت صاحب ہمارا ریونیو جنریشن 17% کی گروتھ اس میں آ رہی ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. ہم 3800 ارب روپے پہ پھنسے ہوئے تھے, اس وقت 4100 ارب روپیہ, اور انشاءاللہ ٹارگٹ کمپلیٹ ہوگا. الحمدللہ الحمدللہ. یہ تمام انڈیکیٹرز, میں اب سے دیکھیں میں گلی محلے کا کارکن ہوں, ساؤتھ پنجاب کے آخری ضلع بہاول نگر, جہاں پہ ہم لوگ آج بھی گاؤں کے رہنے والے لوگ ہیں, اور یہ بہت پازیٹیو چیز ہے. اور پرائم منسٹر خود کہتے ہیں کہ میں پچھلے دنوں ایک میٹنگ میں تھے کہ الحمدللہ انڈیکیٹرز بہتر آ رہے ہیں, اکانومی بہتر. لیکن جس دن عام آدمی ہمیں یہ کہے گا کہ میں دکان پہ گیا سا, مجھے گھی سستا ملا ہے, مجھے آٹا سستا ملا ہے, مجھے چینی سستی ملی, تب حکومت, چونکہ جو بات پرائم منسٹر کہتے ہیں ریاست مدینہ, اس کا کانسیپٹ کیا ہے. بدقسمتی سے ہمارے اصولوں کو کس نے اپنا لیا؟ آپ کی تعلیم مفت ہے باہر کے ممالک میں, صحت آپ کی فری ہے وہاں پر آپ کو الاؤنسز دیے جاتے ہیں. یہاں پر ہر پیدا ہونے والا بچہ مقروض ہو رہا ہے, کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن آپ یہ دیکھیے نا حالات میں بھی ہماری حکومت کا سب سے بڑا انقلابی قدم کیا ہے کہ انشاءاللہ پورے ملک کے لیے ہم علاج جو ہے اس کو فری کر رہے ہیں. جی ہیلتھ کارڈ کے حوالے خصوصاً سے میں بات جانوں کرتے ہیں بعد میں. گا, لیکن اہم بات جو آپ نے کی ہے کہ جب عام آدمی کہے گا کہ آٹا سستا مل رہا ہے, چینی سستی مل رہی ہے, میں ہرون آباد جاؤں, میں اس کے اوپر اور مجھے کہیں کہ یار, میں اس کے اوپر جملہ ایک رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ وقت دور نہیں ہے. انشاءاللہ وہ بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے, کیونکہ اکانومی اسٹیبلائزیشن کی طرف بڑی ہے. ایک فکرہ کہہ دوں ان کے ساتھ بات. جی پلیز پلیز. یہ جو بجٹ آ رہا ہے نا, اس کے لیے ہم جو فارمر ہے, جو کسان ہے, اس کو ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اور کریں گے. اور کیا ہے, جب وہ کرے گا تب ہم اوپر کیا ہے تو بمپر کراپ آ رہی ہے نا. جی کلیم صاحب, آپ تو آج کے ہمارے مین پارٹیسپینٹ ہیں ایک اعتبار سے, کیونکہ کنسٹرکشن انڈسٹری ہی ہمارا فوکس ہے, اور آپ ہی ہیں جو یہاں ہمارے پروگراموں میں آتے رہے, اور آپ پہلے جو بات کرتے تھے پھر اس کے نتیجے میں جو تبدیلیاں آئیں. ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ پچھلے 1 سال کے دوران کنسٹرکشن انڈسٹری میں کیا بڑی تبدیلیاں آئیں کہ پوری اکنامک ایکٹیویٹی ایک سٹارٹ ہو گئی. 40 جو اس سے جڑی ہوئی انڈسٹریاں ہیں ان کے اندر پروڈکشن شروع ہو گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جتنے بھی اس سے پہلے پروگرام تھے جس میں بیٹھتے رہے, ہم ڈسکس کرتے رہے, اس میں بات یہ ہو رہی تھی کہ کنسٹرکشن کے اوپر ہی فوکس کیوں کیا گیا. تو کنسٹرکشن کے اوپر فوکس اس لیے کیا گیا کہ یہ وہ واحد ایک ادارہ بچا تھا. میں اسے ادارے کا نام اس لیے دوں گا کہ اس وقت یہ ادارے کی صورت اختیار کر گیا. پاکستان کے بہت بڑے اور چھوٹے ادارے اس میں انوالو ہیں, سٹیٹس دیا ہے پرائم منسٹر. اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں 35 سے 40 انڈسٹریز جو ہے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ وابستہ. جی بالکل. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پی ایم صاحب کا یہ ایک پازیٹیو اقدام تھا اس حوالے سے کہ کووڈ کے بعد پوری دنیا میں جس طرح کے کرائسس آئے, آپ ایک نظر صرف اپنے ہمسایہ ملک میں انڈیا کی طرف ڈال لیں تو میرا خیال ہے کہ سوشل میڈیا پہ اور ٹی وی پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں پاکستان اس کے مقابلے میں تو جنت ہے. اور اس پہ کوئی میرا خیال ہے اللہ کی بھی کوئی ایسا سسٹم ہے جی جو لوگوں نے, اللہ کا فضل ہے.
ظلم کیا اپنی قوم پہ، کشمیریوں پہ، اپنی عوام پہ، مسلمانوں پہ، تو اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب کی صورت پہ ان پہ لے کے آیا۔ صرف پاکستان ان ان سے پہ نہیں، دلتس پہ کیا، کرسچنز پہ نو کیا، ڈاؤٹ، سکھوں کو آپ سب دیکھ لیں، جتنی بھی ان قومیت تھی انہوں نے جی سوائے جی جی، ہندوؤں کے سب کو جو ہے نا سب وہ کو ہندتوا کی پالیسی لے کے چلے تھے، اور آج دیکھیں آج کیا، اور اس کے برعکس پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان کے اندر آج بھی الحمدللہ اللہ کا کو خاص کرم ہے کہ آپ کو آج بھی تازہ سبزی، تازہ دودھ، تازہ گوشت اور کھانے کو چیزیں میسر ہیں۔ الحمدللہ، مہنگائی اپنی جگہ پہ، یہ بڑی اچھی مہنگائی پوری دنیا میں ہوئی ہے، یہ پاکستان میں یہ جو بات چل رہی ہے کہ مہنگائی ہو گئی ہے، ہمارا بزنس ہے، ہم دیکھتے ہیں ہمارا حج عمرے کا بھی بزنس ہے، مکہ مدینہ میں آپ چلے جائیں، جو 1 ریال کی جو آپ کو وہ کین ملتا تھا وہ اس وقت آپ اگر پتہ کریں گے وہ میرا خیال ہے 3 کے قریب چلا گیا۔ تو اس کا مطلب ہے مہنگائی پوری دنیا میں ہوئی ہے۔ دبئی میں ہمارے ایک دوست ہیں شاہد خان صاحب، بڑے اچھے بزنس مین ہیں، وہ بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار دبئی کے اندر اتنے کرائسز آ گئے، دبئی کے اندر انہوں نے ٹیکس لگا دیے جو کہ ٹیکس فری تھا، وہاں پہ اس وقت بہت مشکل ہے لوگوں کا رہنا، آپ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی دنیا بہت، بھر میں ایسے مسائل نے جنم دنیا لیے بھر ہیں۔ میں۔ تو اور اس نے یہاں مجھے جو بتایا، اس نے کہا کنسٹرکشن ایک ایسی چیز ہے، ہاں ہاں، کنسٹرکشن ایک ایسی چیز ہے، خان صاحب وہ شاہد خان نے مجھے بتایا، اس نے کہا یار یہ ایک ایسی چیز ہے جو پاکستان کو بیک بون کے صورت میں تو جو اس اس کا کو مطلب پرائم سپورٹ کرے منسٹر گا، کا وہ فیصلہ درست تھا۔ درست تھا۔ اس میں آپ دیکھیں آپ کی لیبر جتنی آپ کی مزدور طبقہ ہے جس نے یعنی ڈیلی جاب ویجز پہ کریشن کام کا کرنا بھی ہے، ایلیمنٹ اس کے اندر موجود تھا۔ ہر طرح کا، ہر طرح کا، اور اس میں لوگوں نے نو ڈاؤٹ کہ اس میں میں دیکھتا ہوں جی ہماری جتنی سوسائٹیز ہیں چھوٹے گھر بنا رہے ہیں، اب تو پی ایم صاحب نے ماشاءاللہ ہاں جی، اعلان خود کر سے دیا ہے، لیا میں بھی آج جس طرح انہوں نے کیا یہ بڑی اچھی بات ہے، بلکہ وہ بیٹھے ہیں بسرا صاحب ساؤتھ ہاں جی، پنجاب سے ماشاءاللہ، اور پاکستان کے اندر وہ پہلے پنجاب کا نام جو تھا صرف وہ لاہور کا اور اس ایریے میں لیا جاتا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید اسی لیے اس کو صوبہ بنانے کی بات بھی کی جا رہی تھی۔ تو میرا تو شروع سے فوکس ہی یہ رہا ہے کہ جناب اگر آپ نے کام کرنا ہے تو چھوٹے شہر آباد کریں۔ اور انشاءاللہ آباد ہوں گے۔ میاں سیف الرحمن صاحب، ایک صحافی ہونے کے ناطے، ایک تجزیہ کار ہونے کے ناطے، آپ ایک کریٹیکل آئی تو ویسے رکھتے ہی ہیں۔ یہ جو ایک ٹرن اراؤنڈ ہوا ہے اور کنسٹرکشن انڈسٹری کی بنیاد پر ہوا ہے، آپ اس کا انالیسس کیسے کریں گے؟ دیکھیں جو گورننس ہے نا جی، وہ اس کے لیے جو ماڈل جب بناتے ہیں تو آپ کسی ماڈل سے متاثر بھی ہوتے ہیں۔ جی، ایک آپ کی کمٹمنٹ ہوتی ہے گورنمنٹ کی، جو آپ نے لوگوں کے ساتھ ایک پلیج کیا ہوتا ہے اور لوگوں کو ان کی نبض پر آپ کا ہاتھ ہوتا ہے ایک لیڈر کا۔ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت گورنمنٹ نے ان پرائرٹائز کرنا شروع کیا، یعنی ان کو مشکلات تو تھیں، چیلنجز بے شمار تھے، اور یہ بات مجھے اچھی لگی کہ وزیر اعظم بھی خود اس کا اظہار کرتے ہیں کہ میں ابھی بھی مطمئن نہیں ہوں، یعنی کہ میں چاہ رہا ہوں کہ جس طرح ابھی بسرا صاحب نے کہا کہ جب ایک عام کامن مین گلی میں محلے میں رہنے والا جو ہے وہ کہہ دے گا کہ جی میں واقع مطمئن ہوں، اور کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ یہ ایک میوچل ٹرسٹ کا رشتہ ہے، کیونکہ عوام وہ لوگ جنہوں نے 1.68 کروڑ ووٹ دیے اس پارٹی کو، وہ کیوں کہے گا جی کہ میں مطمئن نہیں ہوں؟ خام خواہ تو نہیں کہے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے، چونکہ یہ دیکھیں اس میں میکرو اکنامکس کا اور مائکرو اکنامکس کا بھی سوال آ جاتا ہے۔ ایک زمانے میں ہمارے ہاں پاکستان میں بڑے تجربات ہوئے ہیں، آپ تو اکنامکس کے رپورٹنگ کرتے رہے ہیں، ہمارے ہاں ڈاکٹر یعقوب آئے اور پتہ نہیں کون کون سے وزرائے خزانہ آئے، اوکیلی صاحب آئے، شعیب صاحب آئے، بڑے بڑے نام پر، ملک صاحب تو جانتے ہوں گے، ان کا انٹریکشن رہا ہوگا۔ جی جی، وہ کوئی کہتے تھے جی سوشل سیکٹر گروتھ پہلے کر لیں، اکنامک گروتھ ول فالو، کوئی اس طرح کا، کیوں نہیں ملک صاحب؟ اس طرح کے بڑے پیٹرن بنتے رہے۔ تو میرا خیال ہے اس وقت ایک پیکیج کے طور پہ ایک ڈیل کیا جا رہا ہے، وہ ماضی کے ایکسپیرینس کو لے کے کمٹمنٹ کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں مشکلات اب بھی ہیں، عدم اطمینان لوگ اب بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جس طرح اب ہمیں کچھ اشاریے انڈیکیٹر سامنے آئے ہیں، اس سے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید دیٹ میں فالو پراسپیرٹی، یعنی اس کے بعد کوئی بہتری آئے، لوگوں کی زندگیوں میں خوشحالی آئے۔ جیسے ابھی ڈسپیرٹی الاؤنس کی بات کی گئی، وہ بھی کوئی 25% کا بات ہے کہ جو بہت چھوٹے طبقے کے ملازمین ہیں سرکاری، ان کا اور بڑے گریڈز والوں کا ایک بڑا فرق تھا، تو اس کا اکثر شکایت رہتی تھی چھوٹے گریڈز والوں کو۔ اب وہ ڈسپیرٹی الاؤنس بھی ایک اچھی مطلب اس کا پرسنٹیج میں آ رہا ہے، اس طرح کو اس مرتبہ تنخواہیں بھی بڑھائی جائیں گی۔ اب کنسٹرکشن کے حوالے سے اس لیے میں تھوڑا سا اطمینان کا اظہار کروں گا کہ چونکہ یہ ایک وقت میں 30-40 منی انڈسٹریز کو یا لائٹ انڈسٹریز کو ڈیل کر رہا ہے، جس میں یومیہ اجرت کے لوگ بھی ہیں، وہ بھی کروڑوں میں ہیں، تقریباً 3-4 کروڑ سے کم نہیں ہے میرا خیال ہے، اور وہ لوگ ہیں وہ روزانہ کا پیسہ کما کے اپنے گھر روٹی کما کے جاتے ہیں۔ اس کے لیے بڑا ایک مشکل فیصلہ تھا،
بلکہ شوکت بسرا صاحب شاید جانتے ہوں گے ان کو، پرائم منسٹر کے بڑے محت میرے خاص ہیں، گورنر ہاؤس میں مجھے ملے تو کہنے لگے جی تقریباً ساری کابینہ اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کے حق میں تھی، یعنی بالکل کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر نے اپنا اس وقت ذہن نہیں کسی کو دیا تھا. تو کہتے ہیں میں جب اندر داخل ہوا تو میں نے کہا کہ سر آپ کیا، انہوں نے کہا بھی آئی ایم اگینسٹ دی لاک ڈاؤن، یعنی کہ ان کا ایک فوری فیصلہ جو ایک دم، کہتے ہیں ہم سارے شوق میں چلے گئے کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ اس میں، پھر انہوں نے اپنا ریشنل ایکسپلین کیا. ریشنل یہی تھا کہ ایک ایسا ملک جو بالکل جہاں غربت کی سطح سے نیچے کروڑوں لوگ رہ رہے ہیں اور یومیہ اجرت والے بھی 3-4 کروڑ لوگ ہیں، ان کو اگر بالکل ہی آپ ٹوٹلی بلاک کر دیں گے بالکل، وہ کہاں سے روٹی؟ اور اس لیے اسمارٹ میرا لاک خیال ڈاؤن ہے کی یہ ایک بہتر ڈیسیژن ہوا، اسمارٹ لاک ڈاؤن کی اسٹریٹجی اپنائی ویکسینیشن کی گئی ڈرائیو، اور اس نے پے بیک کیا اور دنیا نے اس کو سراہا پھر، ایک پیکج اور کے دنیا طور نے پہ اس آپ کو نے ڈیل فالو کیا، بڑا اچھا رہا، بڑا اچھا رہا. تو شوکت بسرا صاحب، یہ پاکستان ماشاءاللہ کئی فرنٹس پر دنیا فالو، احساس پروگرام کے حوالے سے بھی اب چوتھا بڑا پروگرام، 4 بڑے پروگراموں میں ورلڈ بینک نے اس کو شامل کر لیا ہے. اسمارٹ لاک ڈاؤن کی جیسے ابھی بات ہوئی کہ اس کو سراہا گیا انٹرنیشنلی اور کہا گیا کہ باقی بھی اس کو فالو کریں. پرائم منسٹر کو اسپیشلی سنا گیا، جو فورم ہوا اس کے اوپر پرائم منسٹر نے بتایا کہ کیوں اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف گئے تھے. تو یہ جو اپروچ رہی ہے اس کے تو بہت فائدے ہوئے ہیں. دیکھیں میں ایک کمنٹ کر کے جو ہم معاشی ترقی کی بات کر رہے جی تھے، پلیز. آپ نے وہ انٹرو میں بڑی اہم بات کہی تھی. معاشی ترقی کی راہ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے نا پاکستان میں یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں، وہ آپ کی کرپشن بھی ہے، ہاں جی، لوٹ مار ہے. ہوتا کیا ہے کہ جو آپ کے کرمنل ایلیٹ ہوتی ہے وہ اپنے عہدوں کا ناجائز فائدہ اٹھا کر جہاں جہاں بیٹھے وہ پیسہ نکالتے ہیں، اور وہ پیسہ جو ہوتا ہے وہ چند خاندانوں میں، چند فیملیز میں، اور وہ جو غریب ہے وہ غریب تر ہوتا جاتا ہے، امیر امیر تر ہوتا جاتا ہے. اور مڈل کلاس کی تو آپ کو پتہ ہے جو مزدور آدمی ہے، جو ملازمت یا طبقہ ہے، ان کے حالات کیا ہونے. سو اس کے اوپر بھی پرائم منسٹر کی جو کنوکشن آپ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے ڈے 1 سے کہا تھا کہ حکومت تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، جان بھی چلی جائے اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کروں گا. انہوں نے پارٹی کے لوگ تھے، ایون میں ایک مثال دیتا ہوں، علیمہ خان بہن، یہ بھائی سے بڑا رشتہ تو کوئی رشتہ نہیں ہوتا. ان کی بہن پہ کوسچن اٹھا، انہوں نے کہا جائیں وہ کورٹ ہے، عدالت میں پیش ہوئی، حالانکہ وہ ٹیکس کا ایشو تھا، انہوں نے ٹیکس کہا جا، اور وہاں سے کوئی ادروائز کہاں آپ وزیر اعظم یہاں پہ ایک ایم پی ہو نا، ایک ایم پی ہاں جی ایسے ہی اس کے بھائی کو کوئی ہاتھ لگا کے دکھا دے، تو وہاں پہ وزیر اعظم کی بہن عدالتوں میں پیش ہوئی. یہاں پر سینئر منسٹر علیم خان جنہوں نے دن رات پارٹی کے لیے کیا، سینئر وزیر تھے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے اس کے لیے ہمیں بالکل اکراس دی بورڈ جو کرپٹ اور بددیانت آدمی ہے اس کے اوپر ہاتھ ڈالنا اور ہوگا. اب بھی پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ میں نہیں چھوڑوں گا کسی پریشر میں نہیں آؤں. اچھا بڑے لوگ اس پہ حیران ہوتے ہیں، کہہ رہے ہیں یار پرائم منسٹر تو اس بات سے، میں آپ کو بتاؤں ہماری اب یہ کیبنٹ کی بات کر رہے تھے، کس نے پتہ نہیں مثال دی، ابھی وہی کہہ رہے تھے لاک ڈاؤن کے حوالے سے. جب یہ ایشوز چل رہے تھے سب لوگوں نے کہا پرائم منسٹر کو جانے دے جو باہر جاتا ہے، ہم اپنا فوکس کریں. انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے میرے پر ان میں کوئی فرق نہیں ہے کہ اگر کسی نے لوٹا ہے، تباہی کی اور اس کو پتلی گلی سے جانے دوں، میں یہ نہیں ہونے دوں گا. اسی طرح میں سمجھتا ہوں ہم سب کی یہ کنوکشن ہونی چاہیے. جہاں تک اپنے بات کہی، دیکھیں جب کہنا جدے کر دانے ہوتے کمڑے بھی سیانے، اگر ہماری کٹی میں کچھ ہوگا تو ہم عوام کو ریلیف دیں گے نا. بہت اچھا. اگر آپ اب احساس پروگرام کی آپ نے بات کی، اس وقت ورلڈ نے اس کو ریکگنائز کیا ہے کہ ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے اور عام آدمی کو جب کووڈ میں سخت حالات تھے، اور کیوں وہ خلاف تھے اس بات کے کہ لاک ڈاؤن نہیں کرنا، چونکہ اس لیے نہیں کرنا، پہلے ہی ہمارا مزدور طبقہ جو ہے، جو غریب آدمی ہے، وہ تو بیچارہ دیہڑی دار ہے، وہ مزدوری کرتا ہے، وہ مزدوری کر کے لائے گا تو اپنے بچوں کو کھلائے گا. ایک امیر آدمی ہے، اس کے لیے آپ وہ پہلے ہی وہ لاک ڈاؤن ہے ان کے لیے 6 مہینے بھی اندر رہے وہ ان کو کیا پرواہ ہے. اس لیے انہوں نے احساس پروگرام کو ان دنوں میں آپ نے دیکھا ہم نے زیادہ سٹرونگ کیا. کامیاب نوجوان پروگرام کو اٹھا کر دیکھ لیں وہ کیا تھا. آپ اس کو چھوڑیے، پناہ گاہیں دیکھ لیجئے. میں اس پہ رفت بنا رہا ہوں کہ یعنی کہ ان کا فوکس اس بات پہ ہے کہ ہم نے وہ تمام چیزیں جو ایک عام آدمی جو دیکھیں نا کوئی ریاست ہوگی ماں کے جیسی. اور کرونا میں بھی پرائم منسٹر کہتے رہے کہ وہ ریڑی والا اور دہاڑی دار جو ہے مجھے اس کا بار بار خیال ہے. نہیں، حالانکہ اتنی تنقید ہوئی، اتنا کرٹیسزم ہوا کہ دیکھیں جی پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہو گیا ہے، پوری دنیا بند کر دے. اس نے کہا جی ہمارے دنیا والے حالات نہیں ہیں، ہم نے کووڈ کو اور اکانومی کے ساتھ تھوڑا سا پیرلل لے کے چلنا ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا سب سے پہلے، اور میں سمجھتا ہوں عوام نے بھی سٹارٹ میں اتنا نہیں زیادہ کوپریٹ کیا، اندازہ نہیں تھا، اب جا کے حالات بہتر ہے. اس لیے وہ کوئی بھی پروگرام ہو پرائم منسٹر کی اور ہماری حکومت کا اصل فوکس جو ہے وہ ہے عام آدمی. اور عام آدمی کون ہے؟
جو دیہڑیدار ہے، دیہڑیدار، جو غریب ہے، جو مزدور ہے، جو آپ کا ملازمت پیشہ ہے. اور جس سے دیکھیے نا آپ 12,000 فی فیملی دیا گیا ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ کا، ان کو بھی ریکگنائز پرائم منسٹر نے کہا کہ ان کو ریکگنائز ہونا چاہیے تھا جتنی محنت ایک اور انہوں نے کام کی. کر دیا گیا نا، سارے کا سارا جو ہے وہ ڈیجیٹل کر دیا گیا. جی بالکل، کہ یعنی اب اس میں ٹرانسپیرنسی کو انشور ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے پہلے کیا تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی باتیں آ رہی تھیں، کچھ مس یوز ہو رہا تھا، کس تک پہنچ رہا تھا، کس تک نہیں. اب کارڈ آپ کے پاس ہے، آپ نے جانا ہے، اس کو کرنا ہے اور آپ نے پیسے لے کے گھر چلے جانا. اور یہی کام کسان کارڈ میں ہوا کہ سبسڈی براہ راست جائے گی. پہلے ادھر جانا ہے. آپ نے پہلے جو میں نے بات کہی تھی، دیکھیں کسان جو ہے نا یہ آپ کی بیک بون ہے. زمیندار کی وجہ سے آج یہ لاہور کی اسٹوڈیو کی لائٹیں جل رہی ہیں. اگر مال روڈ چل رہی ہے تو آپ کو اس کسان کی وجہ سے ہے جو دن دیہڑی مزدوری کرتا ہے، جو ہل چلاتا ہے، جو کاشتکاری کرتا ہے. اور پرائم منسٹر اور ہماری حکومت نے یہ فیصلہ کیا، میں یہ بات بہت اہم کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو ہم نے پاکستان کی تاریخ کے کسان کو وہ ریٹ دیے جو ماضی میں نہیں ملے. میں خود کسان ہوں چھوٹا سا، 1800 روپے ریٹ گندم کا ملا ہے. جی جی، گنے کا ریٹ لیں، گنے کا، کپاس کا 5,000. لیکن اس کے باوجود اس بجٹ میں ہم ان کو اور چیزیں دے رہے ہیں تاکہ ہماری اکانومی انشاءاللہ. اور ہم نے یہ دیکھا کہ ایک طرف تو کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے پیکج دیا گیا تاکہ وہ ریوائیو ہو، دوسری طرف ایک بڑا کام اس حکومت نے کیا اور وہ تھا فور کلوئر کا لا، جس کی وجہ سے جو بینکنگ سیکٹر تھا وہ عام لوگوں کو ہاؤسنگ کے لیے قرضے نہیں دیتا تھا، لیکن جو وہاں پر ہونے والے کام تھے خواہ وہ مقدمات کی صورت میں پھنسے ہوئے تھے، پرائم منسٹر نے اس کے اوپر بھرپور کام کیا اور بالآخر کامیابی ہوئی. اسٹیٹ بینک کی سپرویژن میں اب تمام بینکس آسان قرضے دے رہے ہیں اور گورنمنٹ بھی اس میں سبسڈی اپنی آفر کر کے جو نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم ہے اس کے تحت جو 50 لاکھ گھروں کا خواب ہے وہ بھی شرمندہ تعبیر ہو رہا ہے. ملک کلیم احمد صاحب ہمارے پاس کنسٹرکشن انڈسٹری کی نمائندگی کے لیے موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ یہ جو بینکوں کا یہ مسئلہ حل ہوا اس سے کس طرح اکنامک ایکٹیویٹی کو بوسٹ کرنے میں، جنریٹ کرنے میں مدد ملی ہے. بینکوں کا جو مسئلہ آپ نے ابھی بتایا، میرے نزدیک جو کنسٹرکشن کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو پنجاب بینک انہوں نے آتھورائز کی ہے. جی جی. اب میں نے لاسٹ پروگرام میں بھی یہ کہا تھا کہ بینک کا سسٹم پاکستان کے اندر جس طرح ہمارے باقی اداروں میں، بینکوں میں بھی ایسے معذرت کے ساتھ امیر کے لیے اور ہے اور غریب کے لیے اور ہے. جی ٹھیک. آج ایک امیر آدمی بینک کے اندر لون اپلائی کرے تو اس کو جناب کس طریقے سے ملتا ہے، اور جس غریب آدمی نے سر کیا ہوا ہے اس کی حالت بھی میرے سامنے. فارمیلٹیز میں مر جاتے ہیں. اور سر آپ یقین کریں آپ کے سامنے جو فارم آتا ہے وہ فارم کو ہر بندہ تو پڑھ نہیں ملک صاحب ایک لمحے کو اگر میں نے جو فور کلوئر لا کی بات کی ہے، چونکہ کولیٹرل کے ایشوز ہوتے ہیں، چونکہ وہ پے بیک اس کی کیپیسٹی کے ایشوز ہوتے ہیں، اور جو بزنس اورینٹ آپ جیسے بزنس کر رہے ہیں اور لون لے کے اصل میں یو آر ارننگ فار دا بینک ایز ویل. اچھا اسی مسئلے کو حل کیا ہے تاکہ وہ لون کی ایکسٹینشن ایک عام آدمی تک ہو جائے. میں اسی طرف آ رہا تھا جی کہ کیا ہے، ہاں جی. ابھی ہوا نہیں ہے. پی ایم صاحب نے جتنے ابھی تک اعلان کیے، نو ڈاؤٹ اس میں کوئی بھی ہمیں اس میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ وہ صرف اعلان کی حد تک بات کر رہے ہیں. اس کے اوپر وہ فوکس بھی کرتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں. میں نے دیکھا ہے اگر ہم نام لینے لگے تو بڑے بڑے نام آئیں گے، وہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن خان صاحب کے جو بالکل نزدیک لوگ تھے وہ بھی اس وقت سائڈ پہ ہو گئے. خان صاحب نے نہیں سنی بات کسی کی، سٹینڈ لے رہے ہیں، اچھی بات ہے. میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ گورنمنٹ کے اندر رہ کے پرائم منسٹر کو اپنی گورنمنٹ جاتی نظر آ رہی اور لیکن وہ سٹینڈ لے جائیں. وہ کبھی میں نے نہیں اپنے، اور وہ بڑے بڑے لوگوں کے نام اور ایک عام آدمی کے لیے ہی سب کچھ اور وہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ وہ اپنی ذات کے لیے تو کر رہے ہیں، وہ کر تو اسی آدمی کے لیے کہتے رہے ہیں کہ مجھے تو ضرورت نہیں ہے، جس کے پاس ریلیف نہیں پہنچ رہا، ہاں جی، جس کے آکسیجن پہ پاؤں رکھ جو دیا آپ گیا. بات کر رہے تھے ابھی. ہاں تو میں یہی بات کر رہا ہوں کہ آج بھی میں معذرت کے ساتھ پاکستان کے اندر اگر وہ چاہتے ہیں کہ بینکنگ سسٹم میں بہتری آئے، جو کہ نو ڈاؤٹ کہ نظر آ رہا ہے کہ بہتر ہو رہا ہے، لیکن اس کے اوپر ان کو اپنے پولیٹیکل جو ان کے لوگ ہیں ان کو ایڈوائزری کے طور پہ بالکل وہاں پہ نوٹیفائی کیا جائے تاکہ وہ دیکھ سکیں. بینک کا جو ایک آپ کے پریزیڈنٹ ہے یا وائس پریزیڈنٹ ہے، آپ اس کے کمرے میں جائیں تو میرا خیال ہے کہ عام آدمی کی تو رسائی نہیں ہے. ملک صاحب جبکہ ایک ایم پی ایم این اے کے پاس ایک عام آدمی ان کا چلا جاتا ہے. میں آپ بسرا سے صاحب اس کروں، بات کو دیکھیے سمجھتے ہیں. آپ جہاں سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں سچویشن کو ویسے نظر آ رہی ہے. ہم جو کہ کامرس کے اور اکانومی کو کور کرتے ہیں، رپورٹنگ کرتے ہیں،
ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اب یہ جو ایک کلچر بننا ہوتا ہے نا چیز کا اور اوپر سے نیچے ٹرکل ڈاؤن ہوتا ہے, پرائم منسٹر نے بنیادی فیصلے کر دیے, اب یہ جو کلچر جو آپ بات کر رہے ہیں اس کی تبدیلی کی وہ ہو جائے گا, کیوں کہ لا سپورٹو ہو گیا ہے. یا مجھے ایک منٹ دیجیے جی. ملک صاحب نے بہت اچھی بات کہی, لیکن بطور گورنمنٹ سپوکس پرسن میں اس کو ایڈمٹ کرتا ہوں, اور پرائم منسٹر یہ کہتے ہیں کہ ہم وہ جو دو پاکستان ہیں جن کو ہم ایک کرنا چاہتے ہیں, بھرپور کوشش کے باوجود ابھی تک نہیں کر پائے. میں آپ کا آج بھی آپ کا امیر آدمی جو مافیا ہے وہ طاقتور ہے, ہم اس کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج بھی جو امیر آدمی ہے اس کے لیے قانون اور ہے, اس کو فائدے اور ہیں, غریب آدمی کے لیے اور قانون ہے. میں دیکھیں جو بات ایڈمٹ کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے, 70 سال لگے ہیں. میں اس پہ تھوڑی بات کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں ہمارے پاس بسرا صاحب کیونکہ اس طرح کی رپورٹس آتی رہتی ہیں, آپ ہی ہمیں بیل آؤٹ کریں. اس میں ہمارے پاس رپورٹس آتی ہیں انشاءاللہ اندر کی عمران رپورٹس خان کے ہوتے ہوئے یہ پاکستان ایک ہونا ہے. ہمارے پاس بسرا صاحب اس کی رپورٹس آتی رہتی ہیں, اندر کی بھی رپورٹس آتی ہیں. ہم بینکس کے پریزیڈنٹس کے ساتھ ہمارا انٹریکشن بھی ہوتا ہے, کئی تند و تیز سوال بھی ہم کرتے ہیں, کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بھی ایشوز ہیں, اور خاص طور پہ بینک آف پنجاب میں بہت عرصہ رہے ہیں. میں اب نام نہیں لوں گا کون کون سے لوگ تھے وہ. تو اس میں بھی اب بھی میں نے سنا تھا پچھلے دنوں ہمارے پاس ایک بریکنگ نیوز کے طور پہ ایک آئی تھی انویسٹیگیٹو رپورٹ, تو جس میں پتہ چلا کہ اس وقت بھی گورنمنٹ کو یعنی ایک طرح سبوتاژ کرنے کے لیے, میں سمجھتا ہوں کرپٹ لوگ تو وہی ہیں نا, جو گورنمنٹ ایک کمیٹڈ ہے کہ لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے, وہ باقاعدہ پیسے پکڑ کے لوگوں کے وہ جو پرائرٹی کیسز ہیں ان کی پرائرٹیز چینج کر رہے ہیں لونز میں. یہ بالکل انہوں نے ملک صاحب نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا, کیونکہ دیکھیں ایک آدمی یا ان کی ایک مختصر سی ٹیم میں اس لیے کہوں گا کہ جو آدمی کمیٹڈ ہے ایریڈیکیشن آف کرپشن میں, وہ چند لوگ ہی ہیں. صاحب آپ تو ماشاءاللہ ساری عمر گزری, میری بات سنیے. بات یہ ہے کہ کہاں بینکس پوچھتے نہیں تھے. ہاں نہیں بالکل میں سمجھ رہا ہے, ٹھیک اب آ رہا ہے معاملہ. آپ اس فرق کو آپ بھی انفارچونیٹلی اس سے صرف نظر کر رہے ہیں. ملک صاحب بزنس مین ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے جب بول رہے ہیں پتہ نہیں کس بینکر کو بول رہے ہیں. ہم نے پریکٹیکلی, میں نے بینک آف پنجاب کی میں نام نہیں لینا چاہ رہا تھا, لیکن چونکہ آپ نے بات چھیڑ دی ہے تو میں نے اس لیے کہہ دیا. جو چینج آ رہی ہے اس کو فیل کریں. لیکن یہ ہے کہ فور کلوجر کا لا چینج کرے گا, وقت لگے گا. 70 سال آپ نے پروان چڑھایا ان چیزوں کو, 70 سال. سر آپ اس کے اوپر جو موجودہ کاوش ہے اس کے اوپر پانی نہیں کاوش کی تو میں تعریف کر رہا ہوں کہ کاوش کی ہے. پہلے میاں صاحب دیکھیں گورنمنٹ کا, دیکھیں میں ایک دفعہ ایک پریزیڈنٹ کے پاس بیٹھا تھا, وہ بھی ایک بڑا نامور بینک تھا اور ناموری آدمی تھا. وہ کہنے لگا جی ہمیں اوپر سے حکم آتا ہے کہ جی یہ سٹیل مل جا رہی ہے, اس کو بیل آؤٹ کرو. ہمیں حکم آتا ہے ریلوے جا رہی ہے, بیل آؤٹ کرو. اور اب کیا حکم آ رہا ہے؟ پرائم منسٹر جب کمٹمنٹ کے ساتھ کہے گا کہ لوگوں کو بیل آؤٹ کرو, تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ نہیں ہوگا. اب یہ حکم کیا اب بینک کا پریزیڈنٹ کی کیا مجال سمجھ آتی ہے, پیڑیاں آتاں جڑی ہیں نا وقت نہ وقت سے چلا جائیں گی. جب آپ کا لیڈر کی کمٹمنٹ ہو, جب پتہ ہو اس نے کمپرومائز نہیں کرنا, تو انشاءاللہ یہ چینج ہو رہی ہے. ملک صاحب آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ سر میں نے تو اپنا ویو دے دیا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں, میں اگر خان صاحب کو میں لائک کرتا ہوں, لیٹ سے میں کہتا ہوں مجھے پسند ہے, لیکن لائک کرنے کا یہ قطعاً مقصد نہیں ہے کہ میں ان کی جو خامی ہے نا ان کو چھپا دوں. میں پھر ان کا دوست نہیں ہوں, دوست ہوتا ہی وہ ہے. میرا کام یہ ہے کہ میں اگر آپ نے مجھے بلایا ہے تو میری آواز اگر چند لوگوں یا بے شمار لوگوں کی طرف جا رہی ہے, تو کم از کم میں ان لوگوں کی طرف بھی تو آواز بن کے آیا ہوں, ان لوگوں میں سے اٹھ کے آیا ہوں. میری آواز اب اگر ایوان تک جا رہی ہے تو کم از کم میری جو وہ روٹس میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ جانی چاہیے. میرا ایک سوال یہ ہے, جس طرح بسرا صاحب یا کوئی بھی جو پولیٹیکل آدمی ہوتا ہے, میں دیکھتا ہوں کہ اس کے اندر نا بہت زیادہ فلیکسیبلٹی ہوتی ہے, اور وہ انسان جو ہے نا, کیونکہ عام آدمی کے ساتھ بسرا صاحب گورنمنٹ آف پاکستان کے اس وقت ایک ممبر کی حیثیت سے بیٹھے ہیں, اسپوک پرسن ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے, وہ بھی اس بات کو ایڈمٹ کر رہے ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں کلچر یہ تھا. سن تو لیں, اور اب تبدیلی سر آپ جتنی مرضی تعریف کر لیں, میں بھی گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں, لیکن میرا انداز تعریف کی بات نہیں ہے. سر دیکھیں, میں تبدیلی پتہ کس دن مانوں گا, ملک صاحب دیکھیں, میں بھی اس تبدیلی کے حق میں نہ مانے نہیں سر, میں اس کے حق میں ہوں, لیکن فور کلوجر لا کا اگر آپ کو آئیڈیا سر صحیح ہو تو اتنی بڑی تبدیلی آئی ہے. سر سن تو لیں, میں بالکل مان رہا ہوں تبدیلی, میں تو کہہ رہا ہوں
کہ خان صاحب نے اپنے وہ قریب ترین ساتھی جو کہتے تھے کہ یہ ایک خان الگ صاحب اس بات کی ہے۔ وجہ سے پرائم منسٹر بنے ہیں سر، اس پہ خان صاحب نے سٹینڈ لے لیے، یہ چھوٹی بات نہیں ظاہر ہے ہے، یہ ہمارے لیے، میں نے آپ کو بتایا میں اپنی ہسٹری میں ایک عام جتنے بات- پی ایم آئے ہیں میں نے دیکھا جو ان کے ساتھ عام ایک جو لوگ تھے نا، تو جو ان کی اب آپ جو کی اجازت مالشیے سے تھے وہ آپ ان کی ان کو اجازت نہیں سے انہوں نے سائڈ پہ ملک صاحب کیا۔ آپ کی اجازت سے بسرا صاحب کی طرف اگر ہم چلے جائیں، جی جی ضرور۔ محترم بسرا صاحب، اب یہ جو سوال بار بار کھڑا ہو رہا ہے کہ یہ تمام ہم نے گروتھ لے لی اور آپ نے کہا کہ ایک عام آدمی کو جب فائدہ انشاءاللہ شروع ہو جائے گا تو پھر صحیح معنوں میں وہی گروتھ ہوگی، ایسا کیوں نہیں ہو پا رہا؟ دیکھیں میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں اس کے لیے آپ کو فرینڈلی انوائرمنٹ دینا پڑے گا بزنس مین کو، آپ کو جاب اپرچونٹیز دینی پڑیں گی لوگوں کو، آپ کو جو ابھی کنسٹرکشن سیکٹر کی آپ نے بات کی اس نے بہت بڑی ایک اپرچونٹی دی ہے آپ کو، اسی طرح اب ہم جیسے بزنس کو اوپن اپ کرتے جا رہے ہیں لوگوں کو اپرچونٹیز مل رہی ہیں۔ کوئی بھی حکومت دنیا کے اندر تمام لوگوں کو نوکریاں نہیں دے سکتی، آپ کے پرائیویٹ سیکٹر کو آگے آنا ہوتا ہے، پرائیویٹ سیکٹر میں جاب اپرچونٹیز کریٹ ہوتی ہیں۔ سو اب جو آپ فیل کر رہے ہیں یا آپ جس کے اوپر آج پروگرام کر رہے ہیں، کیا 2.5 سال پہلے یہی پوزیشن تھی؟ نہیں تھی۔ آج اگر کوئی تبدیلی آئی ہے تو آج میڈیا بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جی ڈی پی اوپر گیا ہے، آج اپوزیشن بھی اس بلکہ بات میں آپ کی بات کو تھوڑا سا بڑھاؤں کہ میری ڈاکٹر وقار مسعود صاحب جو ریونیو کے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر، انہوں نے کہا کہ 3 سال سے 3800 ارب روپیہ اکٹھا ہو رہا تھا ریونیو میں، وہ 4000 پہ ہم نہیں جا رہے تھے اور آج ماشاءاللہ 4000 کو کراس کیا ہوا ہے یہی بات کہ اکنامک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے تو جنریٹ ہو رہا سر آج بھی میں بات اور بتاؤں کووڈ جیسے حالات میں اس ان حالات میں آج بھی جو آپ کا امیر آدمی ہے جو اربوں روپیہ اس پاکستان کی وجہ سے کما رہا ہے نا، آج بھی وہ پورا ٹیکس ادا نہیں کر رہا۔ ہاں جی ٹھیک، کلچر تھا ہی نہیں یہاں ٹیکس تھا ہی دینے نہیں، کا۔ تھا ہی نہیں۔ میں اب وہ مثال نہیں دینا چاہتا، یہاں پہ جو پرائم منسٹر رہے وہ کتنا ٹیکس دیتے دیتے تھے، تھے۔ یہاں پہ آپ کو اوپر سے نیچے کام لانا ہوگا۔ صحیح، آپ اور پکڑ وہ لیتے آ ہیں، رہا ہے۔ آپ پکڑ لیتے ہیں پٹواری کو، آپ پکڑ لیتے ہیں کلرک کو، آپ پکڑ لیتے ہیں ایس ایچ، آپ کو اوپر سے ہیڈ ڈاؤن کرنے پڑیں گے۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم قانون سے بالا تر ہیں، وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ہمارے گھر کی جو ہم چاہیں کریں، ایسے نہیں ہوگا۔ ایک بات ملک صاحب ہم نے یہ دیکھا کہ بار بار ریفر ہوتا ہے کہ سیمنٹ کی جو آپ ٹیکس ہیں وہ اتنے پرسنٹ بڑھ گئی ہیں، سوال آپ سے یہ ہے کہ اینٹیں بھی ہیں اس میں ریت بھی ہے، اس میں مزدور بھی ہے، اس میں سینیٹری کا کام بھی ہے، اس میں باقی بھی ہیں، تو اس کو بھی کبھی گیج کیا ہے کہ کس طرح سے جو سیمنٹ کے علاوہ باقی جتنے سیکٹرز ہیں ان کے اندر ایکٹیویٹی بڑھی ہے؟ نو ڈاؤٹ جی ایکٹیویٹی بڑھی ہے۔ کیسے گیج کیا ہے؟ گیج ایسے کیا کہ کیونکہ کنسٹرکشن کے اندر جو بندہ کام کر رہا ہے اس کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ ایک چیز مارکیٹ میں اگر وہ لٹ سے شارٹیج کس چیز کی ہوتی ہے جس کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، بہت اچھا، اگر اس کی ڈیمانڈ نہیں بڑھے گی تو کبھی بھی کبھی شارٹیج نہیں ہوگی۔ یہ پاکستان کے اندر جو میں محسوس کر رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر نا جو بزنس تھا وہ ادھار پہ بہت چلتا تھا، کریڈٹ پہ بہت زیادہ، اتنا کریڈٹ پہ لوگ سامان دیتے تھے کہ یار ہمارا سامان بک جائے۔ جو بڑے بڑے ڈیلرز تھے کمپنیز کے وہ بھی کریڈٹ کرتے تھے۔ اب یہ بن گیا کہ اس وقت پاکستان کے اندر میرا کیونکہ حفیظ سینٹر سے بھی تعلق ہے، آئی ٹی سے بھی میں ریلیٹ، ہر چیز جو ہے جناب وہ کریڈٹ سے ختم ہو کے اور اب کیش پہ آ گئی ہے۔ آپ میں نے دیکھا ہے پہلے لوگوں کا جو آپ کا لیجر چل رہا ہوتا تھا اس لیجر پہ میں نے دیکھا 2-4 کروڑ روپے معمولی بات تھی ادھار، جی ہاں، کہ بھئی سامان نکل جائے، کنسٹرکشن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ سامان جا رہا ہے ابھی روٹین میں یہ آ جائے گا، کہ یہ چلیں آ جائیں گے پیسے۔ سر اب 50 لاکھ سے اوپر لیجر نہیں جانے دے رہے، 30 لاکھ پہ آ کے 25 لاکھ پہ آ کے بریک لگا دیتے ہیں کہ نہیں سر سوری۔ اور یہ 1 سال میں تبدیلی آئی؟ یہ تقریباً جی میں دیکھ رہا ہوں سال سے 1.5 سال میں یہ معاملہ۔ ٹھیک ہے، اور اس دوران میں اب اتنی ڈیمانڈ ہوئی ہے مارکیٹ میں کریٹ کہ لوگ کریڈٹ کی بجائے کے اوپر کام جی ہاں، کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ویسے لاسٹ پروگرام میں نے ایک ریکویسٹ کی تھی تو میں نے اس میں کہا تھا کہ گورنمنٹ بلکہ بسرا بھی تشریف لائے ہیں، بسرا صاحب یہ آواز بھی اوپر پہنچائیں۔ گورنمنٹ نے جس طرح پی ایم صاحب نے گھروں کا اعلان کیا 50 لاکھ گھر سوری تھوڑا گھر نہیں ہے، اور 10,000 گھر وہ لاسٹ ٹائم وہ آئے دنیا میں وہ افتتاح کر کے گئے۔ میں نے کہا گورنمنٹ یہ کام جو کر رہی ہے یہ پرائیویٹ جو کنسٹرکٹر ہیں جو کنسٹرکشن کمپنیز ہیں چھوٹی بڑی ان پہ آپ 100 گھر ہر کمپنیز پہ تقسیم کر دیں،
یہ ایک سجیشن ہے. اس سے وہ کمپٹیشن وہ فری بنا دیں گے؟ نہیں سر, فری کیوں بنائیں گے؟ گورنمنٹ فری تو نہیں نا بنا رہی, گورنمنٹ تو پیسے دے رہی ہے نا کانٹریکٹر کو. گورنمنٹ میٹیریل جس سے لے رہی ہے, گورنمنٹ تو اس سے پیسے دے رہی ہے, گورنمنٹ مزدور کو مزدوری بھی دے رہی ہے. اگر سبسڈی گورنمنٹ دے رہی ہے تو اپنے پاس سے دے رہی ہے نا, وہ کسی سے تو لے نہیں رہی. اگر گورنمنٹ اس طرح کے, جس طرح کے آپ ایک دیکھیں کہ موٹر وے بنتی ہے, 10 کلومیٹر یا 20 کلومیٹر کا پیچ دے دیا جاتا ہے مختلف لوگوں کو, بسرا صاحب کہتے ہیں کہ سپیڈ اپ ہو جائے گا, سپیڈ اپ ہو جائے گا, آپ کا کمپٹیشن ہو جائے گا, آپ کو کوالٹی جو ہے کوالٹی ملے گی, آپ کو پتا چلے گا کمپٹیشن میں. کوشش کریں گے نیکسٹ ٹائم جب پی ایم صاحب آئیں اگر سر یہ سر اگر گڈ آئیڈیا سر. ٹھیک ہے. اور سر جو 1 سال کا کام ہے وہ آپ کا کام بھی 10 مہینے میں ہو جائے گا. یہ مجھے اچھا لگا, یہ میں اپنے کالمز میں یا ہم اپنے پروگرامز میں یا پرائم منسٹر سے انٹریکشن میں ہم بھی کرتے ہیں. لیکن کانٹریکٹرز تو ہر طرح کے ہوتے ہیں, وہ آپ کو معلوم ہے کہ جب ان کے گھر بنے ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے یار کانٹریکٹر دا بنیا ہوا ہے. جی جی جی, یہ مسائل بھی کانٹریکٹر کو چیک کرنے والا, کانٹریکٹر کو چیک کرنے والا اچھا ہو نا. ملک صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ کمپٹیشن کی کر رہے ہیں. وہ تو سر میں تو کمپٹیشن کی بات کر رہا ہوں. کوالٹی خود امپروو ہوگی. نہیں, ان کا تو اسپرٹ یہ ہے کہ جو نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے تحت کام ہو رہا ہے وہ تیز تر ہو جائے. اصل ان کا میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا ان کا سجیشن ہے. اس میں ایک تو گورنمنٹ کا یہ جو اکنامک سارا پلان ہے, اس میں مجھے ایک اچھی چیز لگی کہ ٹارگیٹڈ سبسڈی کی بھی بات کی گئی ہے کہ جو لوگ بالکل ہی محروم طبقات سے ہیں, نچلی سطح پہ رہ رہے ہیں, لو انکم گروپس ہیں, ان کو حکومت ٹارگیٹڈ سبسڈی دے گی. اگر مہنگائی ہے تو گورنمنٹ ایک طرح سپورٹ دے گی. احساس پروگرام تو آلریڈی چل رہا ہے, اب احساس پروگرام کی بھی ایکسپینشن ہے. اچھا, اس کے علاوہ میں نے یہ سنا ہے کہ اب جس طرح کے کنسٹرکشن سیکٹر ہے, اس طرح ایجوکیشن سیکٹر پہ بھی اب گورنمنٹ پوری طرح فوکس کر رہی ہے, کیونکہ اس ساتھ بھی الائیڈ چھوٹے چھوٹے سب سیکٹرز بڑے جڑے ہوئے ہیں کہ اب اس پہ بھی توجہ ہے. چونکہ اس وقت بچوں کی صحت کا مسئلہ تھا, گورنمنٹ اس پہ بھی فوکس کر رہی ہے. باقاعدہ یونیورسٹی کی میٹنگ ہوتی ہے کہ ایس او پیز کے ساتھ بچے آئیں یا یونیورسٹیز کھل جائیں تو ایک پورا سرکل اکنامک جو ہے وہ سارا بن جائے گا دوبارہ, کیونکہ یہ سارے جتنے سیکٹرز ہیں یہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ٹورڈز نیشنل اکانومی. تو اگر عام آدمی کو حوصلہ ملے, ہمت ملے, اچھا ماحول ملے, وہ بالکل بات صحیح ہے کہ حکومت ایک انیبلنگ انوائرمنٹ دیتی ہے. اکنامک انجن لوگ ہیں آپ کے, صحیح, آپ کے لوگ اکنامک انجن ہیں. بالکل. بسرا صاحب, ہیلتھ انشورنس کارڈ جو ہے خیبر پختونخوا میں تو مکمل صوبے میں اس وقت وہ 10 لاکھ روپے تک کا اس کے اندر جو آپ کا لمٹ ہے. پنجاب کے اندر اس کا آغاز ہو چکا ہے, چھوٹے اضلاع میں پہلے ہے, پھر بڑے اضلاع میں, پھر لاہور میں سب سے آخر میں آئے گا. اس کی وجہ سے جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں, عام پاکستانیوں سے ملتے ہیں, وہ کتنا بڑا ریلیف فیل کرتے ہیں؟ بہت بڑا ریلیف ہے. دیکھیں میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ آپ باہر کے ممالک میں چلے جائیں, وہاں پہ ریاست کی ذمہ داری ہے آپ کو وہ صحت کی سہولتیں فراہم کرتی ہے, تعلیم کی سہولتیں بھی فراہم کرتی ہے, آپ کو ٹیک کیئر بھی کرتی ہے. اسی کانسیپٹ کو امپلیمنٹ سب سے پہلے تو ہماری پاکستان میں جو مسلمان ممالک ہیں وہاں پہ ہونا چاہیے تھا, اور اس پہ عمل شروع کر دیا گیا. کے پی میں بہت کامیاب تجربہ ہوا, چونکہ وہاں پہ پچھلے 5 سال تحریک انصاف کی حکومت تھی. اور آپ دیکھیے, میں آپ کو کے پی کا شعور بتاؤں, وہاں پہ وہ ایک باری دیتے ہیں, دوسری باری نہیں دیتے. وہ وہاں پہ لوگ کہہ رہے تھے دیکھیں گے, آپ دیکھیں گے کس طرح خان صاحب نے پرفارم کیے. وہاں پہ پہلے سے زیادہ میجورٹی, اور وہاں پہ ریزن کیا تھا, لوگوں کو آپ نے اونرشپ دی, عام آدمی آپ نے تھانے کچہری کے ٹاؤٹ سے بچایا, اور آپ نے سب سے بڑی بات ان کو یہ احساس دیا کہ ریاست آپ کے ساتھ کھڑی ہے, حکومت آپ کے ساتھ کھڑی ہے. یہاں پر بھی جو آپ بات کہہ رہے ہیں, پرائم منسٹر صاحب لیا گئے, تقریباً اس وقت کافی اسلامی ہو گیا ہے. میرے خیال میں اگلے ہفتے آنا تھا ہمارے چیف منسٹر صاحب نے ضلع بہاول نگر, بہاول نگر میں بھی شروع ہو رہا ہے. کل جا رہے ہیں, ابھی نہیں کنفرم نہیں ہے, پتہ چل جائے گا 1-2 دن میں. میں آپ کو یہی عرض کروں کہ اس وقت اس کو لے کے لیا میں تو یہ کہہ دیا گیا ہے, وہاں پہ ہماری ہیلتھ منسٹر بھی تھیں, کہ ہم نے اس کو پورے پاکستان میں لے کر جانا ہے. اور اب مجھے بتائیے کہ جب آدمی اللہ نہ کرے آج تو چھوٹی سی مرض آ جائے نا, حالات برے ہو جاتے ہیں. سورس ابھی ہم پہلے بات کر رہے تھے, ہمیں لوگوں کے حالات کرنے کے لیے سورس آف انکم کو بڑھانا ہوگا. ہر آدمی کو یہ ہمیں وہ چھوٹا موٹا کاروبار کرے. آپ دیکھیں نا نوجوان پروگرام کیا ہے, وہاں نے کہا ہے کہ آپ اس میں بہت آسان شرائط پہ, اور 10 سال بعد جا کے کہ اگر آپ کچھ نہیں کر رہے, آپ نے دکان کھولنی ہے دکان کھول لیں. چھوٹے چھوٹے اگر آپ کاروبار کرنے وہ کریں تاکہ آپ خود باہر ہوں. اور ہیلتھ انشورنس کارڈ بھی اسی طرح سے, ہیلتھ انشورنس کارڈ تو سر 10 لاکھ تک کوئی بھی بیمار, اللہ نہ کرے کوئی بیمار,
بیماری زندگی میں. لیکن یہ تو مطلب کانسٹیٹیوشن بھی ہیلتھ ایجوکیشن کی جو فراہمی ہے ریاست سر یہ کی پہلا طرف سے. سٹیپ ہے, ہیلتھ ہو رہا ہے انشاءاللہ. ابھی ہمارے پاس ٹائم پڑا ہے, اپنے ایجوکیشن کے اوپر ہے. اور یہ پورا جو بار بار لوگ یہ مذاق اڑاتے ہیں نا صاحب, اوور نائٹ کوئی چیز نہیں ہو جائے. اگر آپ نے, پھر میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں آپ نے 70 سال لگائے ہیں وہاں پہ ٹھیک کرنے کے لیے 5 سال کہتے ہیں, ملک 5 صاحب سال میں ہو جائے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں مزدوروں کو ہیلتھ انشورنس کارڈ کا کیا فائدہ نظر آ رہا ہے؟ میں جی اس گورنمنٹ کو ایک بات, کافی چیزیں جو نظر آ رہی ہیں مہنگائی کی صورت میں ہم کرٹیسائز کرتے ہیں گورنمنٹ کو, لیکن ایک چیز اپریشیٹیبل ہے, وہ یہ ہے کہ میں نے اپنے ہوش میں اپنی لائف میں پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ غریب آدمی کی بجائے امیر آدمی کو ہاتھ ڈالا گیا. یہ ایک چینج ہے, یہ واحد چینج. اسی چینج پہ, اسی سٹانس پہ آپ کھڑے رہے. جی تو یہ ہیلتھ انشورنس کارڈ سے اس کا کیا تعلق؟ سر آپ یہ بتائیں کہ جو غریب آدمی ہے اس کے پاس یہ فیسلٹی کبھی آ سکتی تھی؟ ہیلتھ انشورنس کارڈ کی آ سکتی تھی کبھی؟ غریب آدمی کا مسئلہ کیا ہے؟ غریب آدمی کا پہلا مسئلہ ہے روٹی, کپڑا, مکان, جس کے اوپر پیپلز پارٹی نے سیاست کی. اس کے بعد یہ نظریہ چینج ہونا شروع ہوا. اس کے بعد غریب آدمی کا ان چیزوں کے بعد مسئلہ آ گیا تعلیم کا اور صحت کا. مجھے یہ بتائیں, تعلیم کو سیکنڈری لے کے جاؤں گا کیونکہ اگر جان ہے تو جہان ہے. آپ کا بچہ یا آپ مصیبت میں ہے, پریشانی میں ہے, کسی بیماری میں مبتلا ہو گئے, آپ اسکول نہیں بھیجیں گے, اسے پہلے ڈاکٹر پہ ضرور لے کے جائیں. اس لیے اگر اس مسئلے کو حل کر لیا جاتا آج سے کچھ عرصہ پہلے, جو کہ پہلے بھی متعدد دفعہ کہہ چکا ہوں کہ چھوٹے شہر آباد کریں. وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے اصل میں کہ جو طاقتور لوگ ہیں نا, جو امیر لوگ ہیں, وہ تو احساس ہی نہیں کرتے تھے غریب لوگوں کا. وہ کہتے تھے یہ ہماری رعایا ہے. صاحب آپ کو کیا سمجھ ہے؟ ہم نے حکومت کر ملک صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ چینج ہے کہ پیراڈائم شفٹ ہے, میں سمجھتا ہوں چینج ہے سوچ کے اندر. یعنی سوچ یہ ہے کہ جو پہلے تصور تھا کہ مافیاز بن جاتے تھے, وہ گینگ اپ کرتے تھے کامن مین کے اگینسٹ, اور اس میں وہ چور کتی جسے پنجابی میں کہتے ہیں رل جاتے تھے. اور یہ کہنا نامناسب تھا, لیکن وہ یہ یعنی حکومتوں میں لوگ زیادہ تر آتے تھے اپنے مفادات کے لیے. لیکن اس لیے ہمیں ایسا لیڈر چاہیے جو کمٹمنٹ رکھتا ہو اور جس کو درد دل ہو, یعنی کہ کامن مین کو کس طرح آپ نے سرو کرنا ہے, اس کے انٹرسٹ کیسے سرو کرنا ہے. اگر چوکیدار اور چور مل جائے گا تو پھر حالات تو یہی ہوں گے. وہ یہ ہوتے رہے نا ہمارے, چونکہ وہی جسے ہم کنفلکٹ آف انٹرسٹ کہتے ہیں. جگہ جگہ آپ دیکھیں, میں بلکہ آپ جس بینک کا بھی نام لے رہے تھے اس کے بینک کے پریزیڈنٹ کی بولی لگتی سنی ہے ہم نے, باقاعدہ اس کی رپورٹس ہیں ہمارے پاس, یعنی باقاعدہ کہ جی یہ میرا بندہ ہیلتھ انشورنس کارڈ. انشورنس کا البتہ میں سمجھتا ہوں کہ ہیلتھ ایک ایسا ایشو ہے اور ایجوکیشن دونوں, یہ ایسے ایشوز ہیں کہ جو میرا خیال ریاست جو ہے وہ جو ولنریبل کلاسز ہیں سطح, وہ ریاست کی ذمہ داری ہے, کیونکہ وہ ماں باپ کی طرح. عام آدمی اتنا گرو کر ہی نہیں سکتا, اس کو آپ انوائرمنٹ تو دے دیں گے, لیکن جس طرح آج کل مہنگائی ہو, فارمیسیز کے اندر, فارمیسیوٹیکلز کے اندر علاج دنیا میں مہنگے ہو گئے ہیں, وہ عام آدمی نہیں افورڈ کر سکتا. اس میں اسٹیٹ اگر باقاعدہ انٹروین کرے تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھی پالیسی ہے. تو ایٹ دی اینڈ آپ یہ جو ساری صورتحال اس وقت ایمرج ہو رہی ہے اور 3 سال کا ایک جو مشکل وقت گزارنے کے بعد اب جو آسانیاں آگے نظر آ رہی ہیں, اس میں ہمارے دیکھنے والے پاکستانیوں کو کیا کہنا چاہیں, کیا پیغام دینا چاہیں؟ دیکھیں حکومت کمیٹیڈ ہے اور بڑی سنسیریٹی کے ساتھ, خلوص کے ساتھ, خلوص نیت کے ساتھ اور ڈٹرمنیشن کے ساتھ, مضبوط ارادے کے ساتھ وزیر اعظم اور ان کی ٹیم آگے بڑھ رہی ہے, دن رات کام کر رہے ہیں. میں کئی منسٹرز کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں, کبھی ان کو فون کریں تو بیچارے رات کے 12 بجے 1 بجے تک, صبح 9 بجے سے کام کر رہے ہوتے ہیں اور فوکسڈ ہیں. ان کو یہی ڈائریکشنز دی گئی ہیں. اس میں ایک رکاوٹ تھی, وہ بیوروکریسی کی جو لوگوں کو شکایت تھی, لیکن وہاں بھی ان کو فکس اپ کیا گیا. تو میرا خیال ہے عام آدمی کے لیے یہی پیغام ہے کہ اس میں انشاءاللہ بہت جلد بہتری آئے گی اور وہ ہمت سے اپنا حصہ ڈالیں. آپ کیا ایک بات ایڈ کروں گا, ایک انڈیا چینل اس پہ ایک پروگرام چلا تھا عامر خان کا, آپ نے دیکھا ہوگا, میڈیسن کے حوالے سے. اس میں اس ڈاکٹر صاحب نے بتایا, وہ ڈاکٹر ہی تھے, انڈیا کے ڈاکٹر تھے, انہوں نے بتایا کہ ہم نے ایک کمیونٹی جنریٹ کی ہے دوستوں کی آپس میں, جو دوائی بازار میں 20,000 15,000 30,000 کی بکتی ہے وہ 200 300 اور 500 روپے میں اویلیبل ہے. لیکن یہ لوگ, یہ مافیا اس دوائی کو سستا نہیں ہونا. میڈیسن ایک ایسی چیز, بیسک چیز ہے, اگر گورنمنٹ اس پہ فوکس کر لے
تو آپ کی جو صحت کا معاملہ ہے، ہیلتھ کا معاملہ ہے، وہ مور دین 70% یہیں پہ حل ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں ایک عام آپ بازار لیکن سے، اس وقت تو میرا آپ سے یہی سوال ہے کہ یہ جو سچویشن اب چینج ہو رہی ہے اور ہم اچھی اکانومی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس میں آپ ہمارے دیکھنے والے عام پاکستانی کو کیا کہنا چاہیں گے، کیا ہوپ دیتے ہیں؟ دیکھیں جی وہ پھر ایک ہی بات ہے. ریاست مدینہ کی اگر بات کریں تو ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. پھر ہمیں صبر ہی کرنا پڑے گا. گو کے حالات، میں تو یہ کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ایک نسل کو قربانی دینا پڑے گی جو آج تک ہماری جب صحیح سے کہا. پاکستان بنا کسی نے بسرا قربانی صاحب نہیں دی. آپ کیا کہیں گے آخر میں، دیکھیں کیسے اس کنکلوڈ عملوں کریں کا گے؟ دار و مدار نہ نیتوں پر ہوتا ہے. لیڈرشپ کی ایک ڈٹرمنیشن بھی ہے، کنوکشن بھی ہے، اور پوری دنیا اب ان کی لیڈرشپ کو بھی تسلیم کرتی ہے. جس طرح کرائسس میں انہوں نے ایمرج کیا ہے تو مجھے تو کوئی شک نہیں ہے اس میں، انشاءاللہ اچھے دن آنے والے ہیں اور آ رہے ہیں. اس کے لیے بنیاد رکھ دی گئی ہے. ملک صاحب نے، پھر میں ملک صاحب کی بات ریپیٹ کروں گا، جب آپ بنیاد رکھتے ہیں نا اس کے اوپر پر عمارت کھڑی ہوتی ہے. اب بنیاد رکھ دی گئی ہے، چیزیں دن بدن، اس کے لیے آپ کی جتنی کمیونٹیز ہیں، بزنس کمیونٹی ہے، آپ کی کسان کمیونٹی ہے، آپ لیبر کمیونٹی ہے، جتنی بھی ہیں، سب کو آپ کو اس کے مطابق ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہوگا، ان کو اعتماد دینا ہوگا، اور ان کو بتانا ہوگا کہ ریاست آپ کے ساتھ کھڑی ہے. ریاست دن رات، اور یہ نہیں ہے کہ اگر میں وزیر اعظم ہوں اور میں صدر ہوں میں قانون سے بالا تر ہوں، میں کہوں جی کہ میرے لیے تو یہ پاکستان جو بنانا ریپبلک میں جو مرضی کروں، انشاءاللہ پاکستان اوپر جائے. انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. اور جو اس وقت کی صورتحال ہم نے آج ڈسکس کی ہے اس میں ہر طرح کا ویو پوائنٹ سامنے آیا ہے، لیکن جو ہوپ ہے اور جس طرح سے پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے اس ٹریک پر، اس ڈگر پر ہم آ گئے ہیں. اب ہم سب کو مل کر چاہیے کہ حکومت کو مضبوط کریں، اکانومی کو مضبوط کریں تاکہ پاکستان خوشحال ہو اور ہم زیادہ تیزی کے ساتھ ترقی کرتے نظر. جناب شوکت محمود بسرا صاحب، جناب کلیم ملک صاحب، جناب میاں سیف الرحمان صاحب، بہت شکریہ آپ تشریف لائے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. اپنے میزبان حامد ولید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.